वशात कना मरादर चारों ब्रेका चिरन चुकी ब्रेका सारी मा गप्तरान कन गए थे नेशनल पार्टी सीनियर राशन जान बोले दी आई अमरादारी कन गए जायद गिशकोरी और मेगमा स्टूडियो साड़िए इकबाल बलूच साहब मा गप्तरान कन गए रमे पता करंदे होती कसना मेहमान गप जने जायद गिशकोरी साहब, चूँकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर और सी पैक के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि सी पैक बलूचिस्तान के मुआशी हालत को बेहतर कर देगा, लेकिन जान बुलेदी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए सी पैक एक फ्रॉड है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो तो एक सियासी लीडर हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में देखें ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इस पे इस तरह की बात करना कि फ्रॉड है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के लिए ये बहुत अहम है और बलूचिस्तान इसका एपिक सेंटर है जिसमें गवादर से चीज़ें लेकर आखिर तक जाती हैं। अब ये अगर मंसूबा कामयाब हो जाता है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं, सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस पे वन पेज पे हैं इस इशू पे, और मिलिट्री फ्रंट पे इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है और हर जो मुखलिस पाकिस्तानी है वो सपोर्ट करता है इस मंसूबे को। पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। कामयाबी की तरफ ये मंसूबा गेम चेंजर के तौर पर जा रहा है। अगरचे नई जो हुकूमत आई है, कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसे जायद गिशकोरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में इकबाल बलूच साहब सीनियर तजियाकार बैठे, वो भी आपसे कुछ एक दो सवाल करना चाहते हैं। जी इकबाल बलूच साहब, आप जायद गिशकोरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जायद गिशकोरी साहब, आपने सही कहा कि सी पैक जो है वो एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब से सी पैक जो है उसका मंसूबा शुरू हुआ है, उस हवाले से हमें बलूचिस्तान में अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो हमें कोई किसी किस्म की जो है वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो हम किस तरह जो है इसको इंटरप्रेट करें कि जी ये बलूचिस्तान में जो है कोई जो है गेम चेंजर होगा, या बलूचिस्तान में जो है लोगों की जो माशी सूरत हाल है उसको तब्दील करेगा? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी इकबाल, बहुत शुक्रिया। देखें, इस प्रोजेक्ट के साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान का कंपैरेटिवली मुवाजना करें जी, तो बज़ाहिर किसी जगह जो मकामी लोग हैं या जो आम लोग हैं उन तक इसके नतायज कुछ सालों के बाद आए, क्योंकि बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता। अगर वहाँ से एक रूट गुजर जाए पाकिस्तान से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग खुशहाल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है रियासत के लिए कि रियासत को लोगों को सपोर्ट करना है, लोग आएँ और इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के साथ साथ। लेकिन अभी तक तो इंटायरली ये प्रोजेक्ट चाइना एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर यस, मैं मानता हूँ कि इसमें बलूचिस्तान के लोगों की जो इंगेजमेंट है वो तकरीबन ना होने के बराबर, बल्कि इस तरह की चीज़ें आई हैं कि लोग जो गवादर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देख लें, मेन हब है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, ऑपरेटिव फॉर्म में आ गया। वहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, लोगों की ज़मीनें ली गई, उनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, सिचुएशन ख़राब है, गुर्बत। अब आप बलूचिस्तान की जब हम बात ही कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के 79% ऐसे लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। गिशकोरी साहब दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप नहीं समझते कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आ रहा है, और इस प्रोजेक्ट के को जो है ना तनकीद का भी अक्सर निशाना बनाया जाता है, और इस प्रोजेक्ट को जो है इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी भी जो है नहीं रखी गई है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि अगर बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी पूछें या बलूचिस्तान की सियासी कुव्वतों के हवाले से भी पूछें, उनको भी जो है सी पैक के अंदर जो है बलूचिस्तान का शेर के हवाले से कोई इल्म ही नहीं है। तो इस बात को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो आपकी सही है कि जो सिविलियन हुकूमत है बलूचिस्तान में वो उसकी कोई स्टैंडिंग जो है वो बहुत कमज़ोर है, हमेशा वीक फुटिंग पे रही है। अगर आप बलूचिस्तान का 1.5 साल का पिछला दुरानिया देखें
ایک منتخب حکومت اتنے یکدم سے کلیپس کیا اس نے, وہاں پر پرائم منسٹر چینج ہوئے, معافی جگہ وزیر اعلیٰ چینج ہوئے, اور پھر حکومت انٹائرلی چینج, 2 مہینے میں ایک نئی سیاسی جماعت بنی, اس سیاسی جماعت نے اب اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیا ہے وہاں پر. تو یہ پولیٹیکل گشکوری صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بلوچستان میں پہلے کوئی ہمیں سویلین جو حکومت آئی ہیں وہ ان کی سٹینڈنگ اتنی جو ہے اسٹرانگ نہیں رہی ہے, مگر اس دفعہ کی جو حکومت آئی ہے جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں بظاہر تو ہمیں وہ اسٹرانگ نظر آتی ہے, مطلب ڈیسیجنز کے حوالے سے بھی اگر کمپیئر کریں پچھلی حکومت سے جس میں ایک مخلوط حکومت تھی, سیٹس بھی کم تھے, اور اس دفعہ کی جو قیادت بھی اگر ہم بالخصوص بات کریں جام کمال صاحب کی, اس پہ بھی کافی امید ہیں. تو آپ کس طرح بول سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, جو میجر ڈیسیجن میکنگ میں اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ اسرار اللہ زہری بھی لائن پر ہیں. زاہد گشکوری صاحب, اس بات کا آپ سے جواب ضرور لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے سینئر رہنما صدر میر اسرار اللہ زہری صاحب لائن پر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم میر اسرار اللہ زہری صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ میر صاحب. آج ہم بات کریں بلوچستان کی معاشی صورتحال اور پچھلے جو حکومتیں ہیں اور جو موجودہ حکومتیں ان کی کارکردگی پر, اور سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سارے منفی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور مثبت بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں بھائی, ابھی جو بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو بلوچستان کا پچھلا جو دور حکومت تھا آپ کو پتا تھا کہ وہ کیسا تھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوا, آپ کو اور تمام سامعین کو معلوم ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ بلوچستان کے یہ وسائل کے بارے میں یا باقی فنڈز کے بارے میں یا سی پیک کے بارے میں, اس کے حوالے سے ابھی ہم نے سنا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی منظوری کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی لون لیا جائے. جس طرح کہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے یہ بھی لینا چاہتے ہیں. ابھی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وجوہات یہی ہوں گے کہ فیڈرل میں بھی پیسے نہیں ہیں, جہاں بھی پیسے نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی بینک شینک سے یا کوئی انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی سے لون لینے کا کوئی پروگرام ہے ان کا, اور اس لون کے بدلے کیا کرنا چاہیں گے کیا کرنا نہیں چاہیں گے. جہاں تک سی پیک کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک کا بلوچستان میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر تو نہیں آ رہا ہے, کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں اس کے بدلے میں آپ پنجاب میں جائیں, آپ خیبر پختونخوا میں جائیں, جو سی پیک کے نام سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن بلوچستان میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو کہ سی پیک کے نام سے دیکھا جائے. اچھا میر صاحب, ہم اگر پچھلی حکومتوں کا موازنہ کر لیں پچھلے 5 سال کی کارکردگی کے حوالے سے, چاہے کسی بھی حکومت کی کارکردگی ہو, اس میں چاہے پیپلز پارٹی کی اگر حکومت رہی ہو اس کی بات کریں, یا نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت کی بات کریں, یا اس کے علاوہ ڈاکٹر مالک کی حکومت کی بات کریں, یا موجودہ حکومت کی بات کریں, لیکن ہمیں وہ سب جو چیزیں نظر آتی ہیں زبانی کلامی وہ تو دستاویزات میں نظر آتی ہیں, گراؤنڈ میں ایسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ یا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مسئلہ اس میں فیصلے کرنے میں مطلب بدنیتی کی بات ہے یا مخلص نہیں ہے کوئی بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھیں بلوچستان کا نام تو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے, بلوچستان کو خوشنما نعرے خوشنما باتیں وہ تو ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھے بھی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن پریکٹس میں یہی ہوتا ہے کہ بلوچستان کے نام سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ بلوچستان کے یا بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو برسر اقتدار ہوتے ہیں یا ان کا جو بیک اپ کرتے ہیں, جو ان کا بیکنگ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو بلوچستان کی سرزمین پہ ایسا کوئی ترقی کا کام آپ خود دیکھیں, گوادر آپ کے سامنے ہے, گوادر میں ابھی پینے کا پانی تک نہیں ہے, اور گوادر کا چرچا جو ہے پورا عالم میں پھیلا ہوا ہے, اور ہر جگہ اس کی زمینیں اور سمندریں بک رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ گوادر کے اندر کچھ نہیں ہے. قاسم صاحب تو کہتے ہیں کہ سی پیک سے بلوچستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی, جبکہ جان بلیدی صاحب کہتے ہیں کہ سی پیک بلوچستان کے لیے ایک فراڈ ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے موازنہ کریں گے؟ دیکھیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیک ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حقیقت اس میں کیا ہے. پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بلوچستان کے لیے یہ ایسی ایک مطلب ایسی کہانی ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے نہیں ہے, یہ پنجاب کے لیے ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا کے لیے ہو سکتا ہے, اور سندھ میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں سی پیک کے نام پہ اور یا سی پیک کے نام پر.
بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان کے لیے یہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. بلوچستان ایک جگہ ہے اور جہاں جو ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور اپنا ذریعہ معاش کماتے ہیں اور جہاں سے اپنے اپنے صوبوں میں لے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے بلوچستان کے لیے. اچھا میر صاحب ہمارے پاس ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے اقبال صاحب، وہ بھی آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اقبال صاحب سے بات کریں. اسرار العزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسرار صاحب آپ سے ذرا تجزیہ لینا چاہوں گا، موجودہ حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کی کارکردگی کو، یہ جو چند دن گزرے ہیں اس کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتری یہ حکومت لا سکے گی؟ اقبال صاحب جہاں تک مجھے جو لگ رہا ہے اس حکومت کا، جو مشکل ہے 7-8 مہینے سے زیادہ چل سکے، کیونکہ جو حالات اور واقعات ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اللہ کرے یہ چل جائے. کیونکہ یہ اپنا جام کمال ہے، وہ ایک اچھا نوجوان ہے اور پھر تھوڑا سا ایماندار بھی ہے، لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں یہ گورنمنٹ کا چلنا 6-8 مہینے سے زیادہ بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں مگر اسرار صاحب ابھی اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان اسمبلی میں جو لوگ ہیں یا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑے جو ہیں اپنے اہم نکات رکھے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. تو کیا امید رکھیں بلوچستان کی عوام کے یہ نکات جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا، کچھ بہتری آئے گی؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ 6 نکات وہی ہے جو پچھلے سالوں میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی ان لوگوں نے رکھا تھا. یہ 6 نکات صرف ایک پروگرام ہے جو دیا ہوا ہے، جو نہ پورا ہونے والی چیزیں ہیں، تو اس میں ان کی بھی علاج رکھی جائے گی. وہ 1 سال تک دیکھیں گے، اگر اس پہ کوئی ان کے لیے کچھ کام ہو سکا تو یہ کر لیں گے، اگر نہیں ہوا تو ایک بہانہ ہے. 6 نکات نہ پورے ہونے، نہ ان لوگوں نے عمران خان کے سپورٹ پہ جانا ہے. یہ جا کے پھر بولیں گے جی ہم گورنمنٹ کے خلاف ہے اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آگے یہ 6 نکات مکمل ہوتا ہے. میر صاحب ہمارے ساتھ زاہد گشکوری بھی ہیں لائن پہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. زاہد گشکوری صاحب، پی ایس ڈی پی کی اگر بات کریں تو 88 کروڑ روپے اس وقت رہ گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے جو آدھے ادھورے کام رہ گئے ہیں اور پھر ملازمین کی تنخواہوں کا بھی مسئلہ، تو پھر اس بحران سے کیا موجودہ حکومت نکل پائے گی؟ نہیں دیکھیے، موجودہ حکومت تو بالکل نئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس 3 مہینے کے اندر مرد وجود میں آنے والی پارٹی اس نے حکومت بنائی اور پھر مختلف چہرے سامنے آئے. کس نے یہ حکومت بنائی؟ یہ ہمارے ساتھ جہاں جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گھر، سب کو معلوم ہے. یہی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو سویلین سپرمیسی ہے وہ بہت ویک فوٹنگ پہ بلوچستان میں ہمیشہ رہی ہے. ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن کسی اور جگہ سے ہوتی ہے. پھر ایکنک کے تحت جو پیسے یہاں سے یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت جو پیسے لے کے جاتا ہے بلوچستان، تو اس کا جو صحیح استعمال ہے لوگوں پر، وہ اب بلوچستان میں جو سب سے بڑا پرابلم خشک سالی کا آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں. پاپولیشن پہلے ہی کم تھی. پاکستان کی جو نیشنل سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو دے اسٹینڈ نو ویئر. وہ وہاں کبھی انہوں نے کمپین نہیں کی. کوئی جو نیشنل لیڈر ہے کبھی وہ بلوچستان کوئٹہ سے نکل کے کسی اور جگہ گیا نہیں ہے. اور ایسے کسی جگہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریاست اپنے لوگوں سے جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ توڑ بیٹھی ہے. اچھا زاہد گشکوری صاحب اور میر اسرار صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. آپ دونوں سے مزید گفتگو کریں گے معاشی صورتحال پر. ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں، ہم بات کریں گے بریک کے بعد. گلی چاروں چونکہ محکمہ امراداری کا نگایا میر اسرار اللہ زیری کے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے سنا سینئر راشون صدر ہیں. آئیے امراداری کرنے گئے زاہد گشکوری صاحب اور اسٹوڈیو اقبال صاحب محکمہ امراداری کرنے گئے. میں گپ جنے بھلے بریک کے چرند کائیں گپا دیما